जब उन्होंने मुकम्मल घेरा डाल लिया तो फिर उन्होंने पीछे से आवाज दी कि यहां से हिलने की कोशिश मत करना वरना आपको गोली मार दी जाएगी। इधर से जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसने इलाके में जाकर ये अफवाह फैला दी कि जंगल के जो वो टीले हैं या रेत के जो टीले हैं जो जंगल बना हुआ है वहां पे कुछ डाकू आए हुए हैं और इस गांव पे हमला करने की वो प्लानिंग करते बैठे हैं। हमने भी एक बड़ी गलती की और आज मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाता हूं। वो प्रोग्राम भी आज तक अपलोड नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे इस सिलसिले को आप बड़ा लाइक कर रहे हैं और अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, बड़ी खुशी होती है और दिल करता है कि आपके लिए मैं इसी तरह प्रोग्राम लेके आता रहूं और प्रोग्राम्स पे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आम तौर पे आप जो हम चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड करके लाते हैं वो तो आप देखते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा जो वाक़यात होते हैं वो भी कभी कभार बड़े मज़े के हो जाते हैं। जिस तरह मैं आज आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसको सुन के आप बड़ा खुश होंगे और आपको हमारे ऊपर शायद गुस्सा भी आए और अजीब भी लगे कि बाज़-औक़ात प्रोग्राम्स के दौरान ऐसी-ऐसी बेवकूफ़ियाँ भी हम कर जाते हैं, जिसमें हमें आगे जाके बहुत पछतावा होता है। लेकिन ये है कि कोई भी इंसान अगर गलती करता है, तो उस गलती से इंसान को सीखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अगर एक गलती की है, उससे आपको नुकसान हुआ है, तो आप आगे चल के वही वाली गलती जो है ना, वो रिपीट करेंगे और फिर आपको वही नुकसान होता रहेगा। तो फिर इस तरह आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे कि बार-बार आपको नुकसान होगा। तो हमने भी एक बड़ी गलती की और आज मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। वो प्रोग्राम भी आज तक अपलोड नहीं हो सका। हम एक लोकेशन पे गए, बड़ा जी हमें एक भाई ने बताया कि यहाँ पे आएँ, जंगल है और यहाँ पे जिन्नात हैं और इस तरह मामलात बहुत ख़राब हैं जी। बार-बार हमें नज़र आते हैं और ये है, वो है, जैसे भी। उसने अपने तौर पे हमसे धोखा किया। उसने हमें एक गलत जगह बता दी जहाँ पे कुछ था ही नहीं और हमें फंसाने के लिए ना, उससे पहले उस इलाके में 1-2 दिन पहले वहाँ पे वारदातें हो चुकी थी। उसी जगह पे ना उसी तो उसने हमें वही जगह बता दी कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ जिन्नात है, इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा यार आप आएँगे वहाँ? उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, आप खुद जाएँ, बस कोई मसला नहीं है, आप करें प्रोग्राम, कोई नहीं आपको रोकेगा। तो कसवर साहब क्या होता है, ये काफ़ी अरसे की बात है, कम से कम 1 साल हो गया है। उस वक़्त डॉक्टर यासीन मेरे साथ थे। तो हम जो है निकल पड़ते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। डॉक्टर यासीन, मैं, मेरे ख्याल में कैमरामैन नवीद थे या राशिद भाई थे। अब हम जब उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो यासीन भाई मुझे कहते हैं कि ये लोकेशन आपको किसने बताई है? मैंने कहा कोई कॉल आई थी, कोई मिलने वाला होगा, ज़ाहिर बात है, जिसके पास मेरा नंबर था। तो मुझे कहते हैं यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मखलूक मौजूद है। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं कि यार अगर ये मखलूक है ही नहीं, फिर तो खाली टकरे मारने वाली बात है ना, खाली ऐसे बोलते रहो और घूमते रहो। जब कुछ साइन ही नहीं मिलेगा आपको, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो उसको प्रोग्राम को अपलोड कैसे करेंगे? अगर करेंगे भी तो कौन देखेगा? वो कहेगा यार जब इसमें कोई चीज़ थी ही नहीं तो आपने इसको अपलोड क्यों कर दिया प्रोग्राम को? तो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अभी क्या होता है कि हम कैमरे रेडी कर रहे होते हैं और लाइट वाइट जैसे होती है सेटिंग कर रहे हैं और टॉर्च देख रहे हैं, टच चेक कर रहे हैं, दूर दूर ऐसे लाइट मार के ना। जंगल था और उसके थोड़ा सा दूर करके मतलब छोटी छोटी बस्तियां थी, 5 घरों की, 8 घरों की, इस तरह से काफ़ी सारे एरिया में वो फैले हुए थे घर ना। और उस एरिया में जो जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे जंगल था, रेत के टीले भी थे। तो हमने स्टार्ट किया, लाइट जलाई, बैकअप टीम तो थी ही नहीं उस वक्त, अभी भी खैर कभी कभी नहीं होती। तो हमने काम शुरू कर दिया, हमने कहा चलो हो सकता है कोई साइन मिल जाए हमें। कसर साहब हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गए। तो
اب وہ ریکارڈنگ کرتے 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 ہمیں محسوس ہوا کہ کچھ ہماری سائڈوں پہ، مطلب ایک سائڈ پہ پھر دوسری سائڈ پہ کوئی ٹارچ ہماری طرف آئی ہے اور کوئی ہمیں فوکس کر رہا ہے. چلو ہم نے تھوڑا سا، پھر ہم نے کہا شاید کوئی بائک وغیرہ گزری ہوگی، رات کے وقت بھی گاؤں میں آتے رہتے رہے، گزرتے تو ہیں لوگ. ہم نے پھر اپنا کام شروع کر دیا. اب جب 12 سے 15 منٹ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، سائن کوئی نہیں ملتا. ادھر گھومو ادھر گھومو. میں نے کہا اپنا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے، یاسین صاحب، میں نے کہا آپ پڑھیں. وہ مسلسل پڑھائی کیے جا رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں. وہ میرے پہ بار بار غصے سے دیکھے. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب مجھے تو کسی نے بتایا تھا نا، میں یہاں پہ آیا تو نہیں تھا. کہتے ہیں آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا نا بھائی، ابھی آئے ہیں ہم ایسے گھوم رہے ہیں پاگلوں کی طرح، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. ہاں جی کوئی ہے یہاں پہ، ہاں جی کوئی ہے، ہم سے بات کرو، ہمارے سامنے آؤ. ہے کوئی اللہ کے مخلوق ہے کوئی ہمارے سامنے آؤ، کوئی ہو تو آئے. جب کوئی وہاں پہ تھا ہی نہیں تو کون آتا؟ اچھا وہ تو نہ آئے، اور جو چیز مصیبت ہمارے اوپر آئی اب میں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں. وہاں پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 2 دن پہلے ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی تھی. اصل میں جس بندے نے ہمیں بلایا تھا اس نے ہمیں پھنسایا. ادھر سے جیسے ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو اس نے علاقے میں جا کر یہ افواہ پھیلا دی کہ جنگل کے جو وہ ٹیلے ہیں، یا ریت کے جو ٹیلے ہیں جو جنگل بنا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ ڈاکو آئے ہوئے ہیں اور اس گاؤں پہ حملہ کرنے کی وہ پلاننگ کرتے بیٹھے ہیں. کتنی اچھی بات یار، ہمارے نہ وہم میں نہ گمان میں. گاؤں میں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جب ایک کو پتہ چل جائے نا، پھر وہ ایسا ایسا جائے گا، دوسرے کو بتائے گا، پھر وہ تیسرے گھر میں جائے گا. وہ اسی طرح کرتے کراتے وہ سارے گاؤں والے نا 15 سے 20 منٹ میں، یا ہو سکتا ہے جیسے ہم کیمرے وغیرہ ریڈی کر رہے تھے اس دوران بھی وہ کر چکے ہوں، پلاننگ کر رہے ہوں. تو ایک دوسرے کو فون کر کر کے کوئی ادھر کی بستی سے آ گیا، کوئی ادھر کی بستی سے آ گیا، کوئی پیچھے کی بستی سے آ گیا. وہ کرتے کراتے انہوں نے 200-300 لوگوں نے ہمیں اسفر صاحب گھیرا ڈال لیا. جب انہوں نے مکمل گھیرا ڈال لیا تو پھر انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ یہاں سے ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ آپ کو گولی مار دی جائے گی. میں کہ یار یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈاکٹر صاحب پریشان، ہمارے کیمرہ مین پریشان، شاید راشد ڈوگر تھے اس وقت. میں نے کہا بھائی جنات تو یہاں پہ ہے نہیں، لگتا ہے آج کچھ اور ہی کام ہونے والا ہے ہمارا. اللہ خیر کرے. ہم نے دعا پڑھی، اللہ سے مدد مانگی. میں کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے تجھے کہ ہم تو پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، ہمارا کوئی مقصد ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ لائٹیں وغیرہ بند کر دیں، وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے، اور آپ ہماری طرف آنا شروع کر دیں اور ہاتھ آپ اوپر کر دیں، جیسے پولیس کہتی ہے نا ہینڈز اپ، تو آپ ایسے کر لیں. میں کہ یار بات تو سنیں. انہوں نے کہا وقت بولنا نہیں، کوئی بات نہیں کرنی، چپ کر کے ہماری طرف آتے رہو. اب جناب ہم قیدیوں کی طرح چپ کر کے کیمرے کی لائٹیں بند کی جس سائڈ پہ وہ کھڑے تھے. اب مسئلہ کیا ہے، ایک لوگ ایک طرف بلاتے ہیں، دوسرے دوسری طرف بلاتے ہیں. اب ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کہا یار ایک طرف جاتے ہیں تو ادھر والوں کو لگے گا کہ ہم بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے سے کوئی چیز مار نہ دیں، گولی نہ مار دیں. بڑے پریشان. اب اگر ادھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو ادھر والوں کو لگے گا بھئی وہ ادھر بھاگ رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں، تو وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں. کیا کریں بھائی؟ بہرحال کرتے کراتے ان سے ایسے زور زور سے بات کرتے ہوئے، ہاں جی ہاں ہم کس طرف آئیں، مطلب ادھر بھی آپ کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں، ادھر چاروں طرف آپ نے گھیرا ہوئے، تو ہم کون سے لوگوں کے پاس جا کے بات کریں، ہمیں آپ یہ بتا دیں. پہلے آپ سب لوگ نا، میں نے کہا یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آنا کس طرف ہے. ادھر والے الگ بلا رہے ہیں، ادھر والے الگ بلا رہے ہیں. تو سامنے جو کھڑے تھے انہوں نے کہا جی آپ ادھر آئیں. میں نے کہا بھائی جو سامنے آپ کے لوگ کھڑے ہوئے نا، آپ سب لوگ ادھر آ جائیں، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو یہ نہ لگے ہم بھاگ نہیں رہے یہاں سے اور نہ ہی ہم ڈاکو ہیں. تو بڑا عجیب لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں اس طرح کے معاملات ہوں تو وہ ماشاءاللہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، کیونکہ کھیتوں میں کام کر کر کے ان کے بازوؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ بڑے دلیر بھی ہوتے ہیں. وہ راتوں کو کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں، سانپوں سے مقابلہ، جنگلی جانوروں سے. وہ ڈرتے ورتے بھائی نہیں ہیں، وہ پوچھتے بعد میں ہیں، پہلے ڈنڈوں سے جو ہے نا وہ وہ کیا کہتے ہیں، بندے کی دھلائی کر دیتے ہیں.
تو ہم یہ بھی ڈرے ہوئے کہ یار یہ جو مخلوق آئی ہوئی ہے اس مخلوق کو تو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے، یہ کیسے سمجھیں گے بھئی ہم کیا کر رہے ہیں ادھر رات کے وقت، کہ یہ کون سی ریکارڈنگ ہے. چلو جی، اب ڈرتے ڈرتے کبھی یاسین صاحب آگے، کبھی میں آگے، یاسین صاحب پیچھے ہو جائیں، کیمرہ مین پیچھے ہو جائے، میں آگے ہو جاؤں. اب جناب انہوں نے جو ہماری گاڑیاں واڑیاں کھڑی تھی اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا اپنے طور پہ، وہ گاڑیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے بھئی، اس پہ 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی ڈنڈے لے کے. بہرحال ہم ڈرتے کرتے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ڈنڈے پکڑ لیے. شکر ہے کہ انہوں نے ڈنڈے مارنا شروع نہ کیے. تو ہم جا کے وہاں نیچے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا نیچے منہ کر کے بیٹھ جاؤ. ہم نیچے منہ کر کے ایسے کر کے بیٹھ گئے، کیمرہ ہم نے رکھ دیا وہاں پہ. اب کیا ہوتا ہے کہ سارے گاؤں والے سائڈوں پہ کھڑے ہو گئے، ہم لوگ جو ہے نا وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی دوران اللہ نے ہماری مدد کی، جس طرح ہمیشہ اللہ کی ذات کرتی ہے. تو میں نے جب اوپر دیکھا تو میں نے ان کو کہا میرا نام جام شوکت ہے اور میں یہاں پہ پروگرام کی ریکارڈنگ کرنے آیا ہوں. ہم جو ہے نا وہ ڈاکو نہیں ہیں، چور نہیں ہیں، اور نہ ہی یہاں پہ بیٹھ کے ہم آپ کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ان کو یہی شک ہوا ہے کہ شاید ہم یہاں بیٹھ کے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. تو وہ کہے نہیں آپ ڈاکو ہیں، 2 دن پہلے یہاں پہ واردات ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے کی ہے، بتائیں ورنہ ہم آپ کو جو ہے نا ماریں گے. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ڈاکو نہیں ہیں. دیکھیں ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ اس طرح لائٹیں جلا کے یا ٹارچ لے کے کسور بھائی تھوڑی پھر رہے ہوتے ہیں. ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اندھیرے میں رہیں یا جس طرح بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں. اور میں نے کہا ہمیں چیک کر لیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے، کوئی پسٹل کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی چھرا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، صرف کیمرہ ہے، بیٹریاں ہیں، ٹارچ ہے، کیمرے کی بیٹریاں. تو اب بحث چل پڑی ان کی اور ہماری. وہ کہیں آپ ڈاکو ہیں، ہم کہیں بھائی. اب ہم جو ہے نا بڑے پیارے پیارے انداز میں بول رہے ہیں، بھائی کر کے، بھائی جان، جو بزرگ نظر آئے، چاچا جی، جو بچہ نظر آئے، چھوٹا بیٹا، اس طرح پیار سے نا بھئی اگر ہم نے کوئی غلط بات کی تو ڈنڈے اوپر لے کے کھڑے ہوئے ہیں. خیر ان کے پاس پسٹل وسٹل نہیں تھے، ڈنڈے بڑے بڑے پکڑے ہوئے تھے انہوں نے. اور ہمارے لیے تو ڈنڈے بھی بہت تھے. انہوں نے جس طرح مارنا تھا، ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، 150 بندہ، 200 بندہ تھا. تو اب ان کے ساتھ ہماری بحث چل رہی ہے. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ ڈاکو ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یار ہم تو ریکارڈنگ کرنے والے ہیں اور یوں ہیں وہ ہیں. تو کرتے کراتے بحث چلتی رہی. تو ایک پیچھے سے بائک آ کے رکتی ہے، آواز آئی نا بائک رکی ہے، کوئی بندہ وہاں سے اتر کے ہماری طرف آتا ہے. تو اس نے کہا بھئی کیا معاملات ہے، کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ شاید وہ کسی ساتھ کے گاؤں سے آیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ ڈاکو آئے ہوئے ہیں اور پلاننگ کر رہے تھے، 2 دن پہلے بھی واردات ہوئی ہے، آج ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے، یہی تھے واردات کرنے والے. میں نے کہا یار ہم کہاں تھے. اچھا وہ بندہ جیسے ہی قریب آیا اور انہوں نے لوگوں کو سائڈ پہ کیا، ہمارے پاس آیا تو اس نے آ کے دیکھا. تو میں نے کہا بھائی جان یہ ہے. میں جب اس سے بات کرنے لگا تو اس نے مجھے پہچان لیا. اس نے کہا آپ جام شوکت ہیں اور آپ وسیب ٹی وی پہ بھی میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. تو اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ وہ وسیب ٹی وی پہ میرا پروگرام چلتا تھا، اسی دوران شاید چل رہا تھا. تو وہ کچھ لوگ مجھے دیکھتے اور جانتے تھے. کہہ رہے ہیں یار، اب وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے یار یہ تو جام شوکت ہے بھائی، یہ کتا سا جان دیں انہوں کا پروگرام بڑا پسند ہے، سب کو بڑا اچھا لگ دے اور یہ بڑا اچھا کام کرے انہوں نے. ٹی وی والے واقعی وہاں کے یار ڈیک گن بھولتا تھا کوئی نہیں پیا. یار آپ بھول تو نہیں رہے نا، واقعی ٹی وی والے ہیں، ڈاکو تو نہیں ہیں. ہم شیر ہو گئے. ہم نے کہا یار آپ کو کہہ رہے ہیں ہم ٹی وی والے ہیں، آپ ہماری. میں نے کہا یار ان کو بتا رہے ہیں یہ تو مان ہی نہیں رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ پاگل ہیں، آپ بے وقوف ہیں، ہم تو آپ پہ حملہ کر دیتے. آپ ایسے ہی اندھیرے میں آئے، نہ آپ نے کسی کو اعتماد میں لیا، نہ آپ نے اس گاؤں میں کسی کو بتایا اور آپ آ کے شروع ہو گئے. اور خدا نہ خواستہ جس طرح آپ کھڑے تھے ہم لوگ آپ پہ حملہ کر دیتے. آپ کی تو ہم نے سننی نہیں تھی بات. تو قصور صاحب اگر دیکھا جائے تو ہماری بھی یہ بہت بڑی بے وقوفی بھی تھی کہ اس طرح سے ہم جو ہے وہاں پہ گئے اور کسی کو ہم نے بات تک نہ کی. آخر ہم 1-2 گھر والوں کو بتا کے آتے کہ ہم یہاں ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر ریکارڈنگ کر رہے ہیں لائٹ وغیرہ جلے گی. نہ وہاں جنات تھے اور اوپر سے یہ عذاب لوگوں کا گلے پڑ گیا اور بال بال کہتے ہیں بچے اور وہاں سے جان چھڑائی ہم نے. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں انسان جو ہے نا وہ ان سے سیکھتا بھی ہے
اور آگے جو ہے نا پھر جب آپ پلاننگ کرتے ہیں کسی پروگرام کی تو وہ والی چیزیں بیچ میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا تھا یا مسئلے ہوئے تھے. اب ہم بہت ساری جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، پہلے بھائی جب تک ہمیں لوگ نہیں ملتے تو ہم ریکارڈنگ نہیں کرتے، کیونکہ بھائی رات کے 12-1 بجے کوئی آ کے دور سے حملہ کر دے، ہم نے ڈاکو پکڑ لیے، ڈاکو پکڑ لیے، لوگ 15 پہ کال کر دیتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، وہ عجیب ہی عذاب پڑ جاتا ہے، وہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح جناب وہ گاؤں والے پھر ہم نے کہا یار آپ لوگ ہم نے پھر کہا آپ نا ایسا کریں، آپ لوگ نا جو بولنے والے ہیں چند لوگ آپ انٹرویو دیں. کوشش کروں گا اگر کچھ ویڈیو کے کلپ مل گئے تو آپ کو وہ ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ کون سی ویڈیو تھی. تو آپ بتائیں کہ یہاں پہ کوئی جنات وغیرہ ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی جنات نہیں ہے. کنہیں تو وقت جنات نہیں تھے، اتنے سارے لوگ رہنے کتوں آ گئے جنات. وہ اور پھر غصہ ہونا شروع ہو گئے. میں نے کہا یار ویسے پوچھ رہا ہوں، مطلب ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ جنات وغیرہ ہیں. کہتا ہے یار کدھر سے آئے جنات، ادھر سارے گھر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو جنات یہاں نظر آتے ہیں. وہ تھے بھی کوئی تبخیری بھی تھے، ان کو پتہ بھی لگ گیا کہ ٹی وی والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو غصہ تھا وہ اسی طرح کھڑا تھا. میں نے کہا بھائی اسی میں بہتری ہے ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، نکل جائیں، جان چھڑا لیں تو ہمارے لیے یہی بہتری ہے. تو ہم نے جناب گاڑی میں بیٹھے ان کا شکریہ ادا کیا، کوئی 1-2 کا انٹرویو ہم نے کر بھی لیا. انہوں نے بڑے غصے سے کہا یہاں پہ کوئی جنات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں پہ بدنامی ہوتی ہے، فلان ہے دیر. تو بہرحال اللہ اللہ کرتے ہم وہاں سے نکلے، پھر مین روڈ پہ آئے. مین روڈ پہ ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ ہم بیٹھے، تھوڑا ریلیکس ہوئے، پانی شانی پیا. پھر ہم نے کھانا منگوایا کہ یار کھانا کھائیں، تھوڑا سا سسٹم بہتر ہو. تو اس طرح کر کے ہم خالی نہ ہمیں جنات ملے، سفر بھی کیا، ملتان سے 100 کلومیٹر دور تھے، نہ ہمارا کوئی پروگرام ریکارڈ ہوا، اوپر سے ذلیل بھی ہوئے، اوپر سے ہم نے جو ہے نا باتیں بھی سنی لوگوں کی، اور ڈنڈوں سے تو بال بال بچے، اور بال بال بچ کے اس طرح ہم واپس آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ مجھے سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے، آپ کو شاید اچھا لگتا ہوگا. تو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کسی اور سٹوری کے ساتھ ریویو ٹائم میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ نے کامنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری جو سٹوری ہے آپ کو کیسی لگی، اور اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور کون سی جگہ پہ کون سی ہماری مسٹیک تھی. تو آپ نے لازمی کامنٹس کر کے بتانا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں، اور کامنٹس کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، آپ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.